अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं सरदार ओवैस। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जो कि गुज़श्ता कुछ सालों से हुकूमत को सोशल मीडिया के हवाले से मुश्किलात दरपेश आ रही थी। आए रोज़ सियासी जमातों की जानिब से और ख़ासकर हुकूमत की जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा था और आए रोज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है वो बहुत से मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो बिलाखिर अब हुकूमत ने ये कदम उठाया है कि अब सोशल मीडिया को जो है वो रेगुलेट करने का बिल जो है वो इस हवाले से आज पेश किया गया है कौमी असम्बली में। जो कि पीका एक्ट था उसमें तरमीम की जा रही है, यानी जो कि पहले भी पेश किया गया था कौमी असम्बली में, अब उसी पीका एक्ट में तरमीम के लिए आज जो है वो मसवदा पेश किया गया है वज़ीर कानून की जानिब से। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज है, इसी तरह फेसबुक पर जो पेजेस बनाए जाते हैं, इंस्टाग्राम है या मुख्तलिफ जो एक्स है, जिस तरह समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो चलने वाले सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनसे इंफॉर्मेशन जो है वो आम आदमी तक पहुँचाई जाती है, अब उसको हुकूमत की जानिब से रेगुलेट करने का कदम जो है वो उठा लिया गया है। आज जो बिल पेश किया गया है कौमी असम्बली में, जिसके कुछ नुकात हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो हुकूमत की जानिब से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कंट्रोल करेगी, इन पर जो शाया होने वाला मवाद है उसको जांचेगी और उसके बाद फिर जो है वो ये आगे आम आदमी तक पहुंचेगा। तो ये जो नई शिक है, इसके तहत जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी और इस अथॉरिटी का जो मरकज़ी दफ्तर होगा वो इस्लामाबाद में होगा और फिर इसी तरह जो चारों सूबों के सूबाई दारुल हुकूमत हैं वहाँ पर भी इनके दफातर जो हैं इस अथॉरिटी के वो कायम होंगे। इसी तरह ये जो अथॉरिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन की भी मजाज होगी। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका जो रेगुलेटरी इदारा वो पैमरा कराया जाता है और पैमरा से बाकायदा लाइसेंस के बाद जो है वो एक टीवी चैनल को ऑन एयर किया जाता है और फिर टीवी चैनल पर जो शाया होने वाला मवाद है वो बाकायदा पैमरा की जानिब से उसकी निगरानी की जा रही होती है और उसे देखा जा रहा होता है। और अगर ऐसा कोई मवाद जो कि पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ होता है तो उस पर जो एक्शन होता है, मुतलका जो इदारा है, मुतलका जो प्रोग्राम है, उसको शोकाज नोटिस भी किया जाता है और अगर कोई ज़्यादा खिलाफ वर्जी की गई है, संगीन मामला है, तो फिर उस पर एक्शन करते हुए पैमरा जो है वो उसको कुछ दिनों के लिए ऑफ एयर भी कर दिया जाता है। तो इसी तरह अब ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी आने वाले जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे या साबका जो काम कर रहे हैं वो इस अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन होगी इनकी, और रजिस्ट्रेशन के बाद ये इजाज़तनामा मिलेगा और फिर ये जो मुख्तलिफ जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर जो इदारे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या वो वेबसाइट्स हैं या वो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा और उसके बाद जो है वो फिर उन्हें ये इजाज़त होगी कि वो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना जो कोई भी पेज है वो इसे चला सकें। इसके बाद ये जो अथॉरिटी है, इसके पास ये इख्तियार भी होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी, जैसे मैंने कहा कि अगर वो इनके रूल एंड रेगुलेशन पर या TORs पर पूरा नहीं उतरते तो वो मुतलका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा उसकी मनसूखी की भी ये अथॉरिटी जो है वो मजाज होगी। इसी तरह पीका एक्ट की वायलेशन पर ये जो अथॉरिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करेगी। अगर वो इनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भी ये अथॉरिटी कर सकेगी। इसी तरह ये जो अथॉरिटी है मुतलका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत भी जारी करेगी और इसी तरह जो चेयरमैन अथॉरिटी होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, ये किसी भी गैर कानूनी मवाद को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत देने के भी मजाज होंगे। अब नए तरमीम के तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको अथॉरिटी से रजिस्टर कराना भी पहले लाजमी करार होगा, उसके बाद ही जो है वो बाकायदा अपनी जो नशरियात हैं या अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रख सकेंगे। इसी तरह इस अथॉरिटी का ये भी दायरा इख्तियार होगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या शहरियों को कानून तोड़ने पर आमादा करने वाले मवाद को भी ब्लॉक करने की मजाज होगी। इसी तरह ये अथॉरिटी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस, पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियों के खिलाफ गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की भी मजाज होगी और पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान जो हज़फ किए जाने वाला मवाद होगा उसे भी किसी भी तरीके से शाया नहीं करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जो अरकान होते थे उनके दौरान अगर कोई नोक झोंक होती थी या किसी भी तल्ख जुमलों का तबादला होता था तो वो टीवी पर तो ऑफेयर कर दिया जाता था, यानी वो कार्रवाई हज़फ कर दी जाती थी। स्पीकर की जानिब से ये रूलिंग आती थी कि ये कार्रवाई से ये अल्फाज या ये हिस्सा हज़फ किया जाता है, वहाँ पर तो वो हज़फ होता था। लेकिन हमने देखा है कि वो तकारीर और वो तल्ख जुमलों का जो तबादला होता था
وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا تھا۔ تو اب اس اتھارٹی کے قیام کے بعد جو پارلیمنٹ کی کارروائی کے اندر، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے یا صوبائی اسمبلی ہے، اس کے اندر جو بھی چیز حذف ہونے کی رولنگ آئے گی اسپیکر چیئر کی جانب سے، تو وہ پھر آپ الیکٹرانک میڈیا پر تو دکھا ہی نہیں سکتے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی وہ نہیں دکھائی جا سکے گی، وہ مواد جو ہے وہاں سے بھی حذف کر دیا جائے گا۔ اسی دوران ترمیم کے تحت جو سوشل میڈیا شکایت کونسل بھی قائم کی جائیں گی۔ شکایت کونسل کا کام یہ ہوگا کہ اگر کسی صارف کو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر ہونے والا جو مواد ہے اس کے حوالے سے کوئی شکایت ہوگی، تو وہ اس اتھارٹی کے جو شکایت سیلز ہوں گے وہاں پر وہ شکایت اپنی درج کرائے گا، اور شکایت کا باقاعدہ وہاں پر جائزہ لیا جائے گا، اور اگر وہ واقعی رول اینڈ ریگولیشنز کو، ٹی آرز کو وائلیٹ کرتی ہوگی تو اس پر پھر ایکشن بھی ہوگا۔ جو تعدیبی کارروائی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن میں ہوگی اس اتھارٹی کے، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب یہ جو سوشل میڈیا شکایت سیلز ہیں، اس کے 5 اراکین ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ ایک آفیشل رکن پر یہ مشتمل ہوگی۔ اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جانب سے جو ہدایات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اتھارٹی ٹریبیونل سے بھی رجوع کرے گی۔ شکایت سیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریبیونلز بھی قائم کیے جائیں گے، اور پیکا ایکٹ میں جو ٹریبیونل کا قیام ہے، یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کرے گی، اور ٹریبیونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا۔ ٹریبیونل کا جو چیئرمین ہوگا وہ ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا۔ اسی طرح ٹریبیونل میں ایک صحافی بھی ہوگا جس کا تجربہ کم از کم 10 سال کا ہوگا، جو کہ اس ٹریبیونل کا رکن ہوگا۔ اسی طرح ایک سافٹ ویئر انجینئر اس کا حصہ ہوگا، ٹریبیونل کا حصہ ہوگا، اور ایک آئی ٹی جو ماہر ہوگا وہ بھی اس ٹریبیونل کا حصہ ہوگا، ایک وکیل بھی اس ٹریبیونل کا حصہ ہوگا۔ یعنی ایک صحافی، ایک جو سربراہ ہوگا وہ ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا، ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوگا، ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہوگا، ایک جو ہے وہ وکیل ہوگا، اور اسی طرح ان پر مشتمل یہ ایک ٹریبیونل قائم کیا جائے گا جو کہ تمام تر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے اس کی نگرانی بھی کرے گا، مواد کو بھی جانچے گا، اور کس قسم کا مواد شیئر کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھے گا۔ اور پھر یہ جو ٹریبیونل جو فیصلہ کرے گا، جو شکایت آئیں گی، اور اس ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں میں چیلنج بھی کیا جا سکے گا۔ اگر ٹریبیونل کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، یا اسے روکتا ہے، یا اسے بند کرتا ہے، تو اس کے خلاف اگر اس متعلقہ سوشل میڈیا کے مالکان کو، یا سوشل میڈیا کا جو چلا رہا ہوگا، جو ادارہ ہوگا، اس کو اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی شکایت ہے، تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، اور چیلنج کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ 60 دن کا ہوگا۔ اسی طرح فیک نیوز، اب اس آگے چلتے ہیں کہ اس کی سزائیں کیا ہوں گی اگر کوئی شخص اس اتھارٹی کے ٹی او آرز کو اور اس کے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے، جو کہ بتائے جائیں گے، جس کا باقاعدہ پورا ڈرافٹ تیار ہوگا، تو ان کی سزائیں کیا ہوں گی۔ اب جو شخص سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیک نیوز پھیلائے گا تو اس شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کیا جائے گا اگر وہ مرتکب ہوتا ہے۔ ٹریبیونل اور جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گی، اور اگر اس میں تحقیق یہ سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی یہ شخص یا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیک نیوز پھیلانے کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کو 3 سال قید اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ اس طرح سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی بھی قائم کرے گی۔ جتنی بھی غیر قانونی سرگرمیاں ہوں گی فیک نیوز کے حوالے سے، ان کو جانچنے کے لیے الگ سے جو ہے وہ سائبر ونگ کرائم تحقیقاتی ایجنسی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اس ایجنسی کا جو سربراہ ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی، یہ بھی وفاقی حکومت اس کی تعیناتی کرے گی۔ اتھارٹی کے افسران اور اہلکاروں کے پاس مساوی پوسٹ کے پولیس اہلکاروں کے اختیارات ہوں گے، یعنی جو اس اتھارٹی کے ممبران ہوں گے، اس کو سربراہ ہوگا، اس کے مساوی جو پولیس اہلکار ہوں گے، ان کے اختیارات ان کے پاس موجود ہوں گے، اور اس اختیارات کا استعمال بھی کریں گے۔ اس طرح نئی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے، اس کے قیام کے ساتھ جو ہے وہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر جتنی بھی فیک نیوز ہیں، یا کسی کی حد تک عزت کے حوالے سے، یا عزت نفس کو مجروح کرنے کے حوالے سے کوئی مواد شیئر کیا جاتا ہے، تو اس کی جو شکایت ہوتی ہے وہ اس وقت موجودہ وقت میں سائبر کرائم ونگ جو کہ ایف آئی اے کا تشکیل دیا گیا ہے اس کے پاس درج کیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس اتھارٹی کے قیام کے بعد یہ جو سائبر ونگ اتھارٹی ایجنسی ہے، اس کے بعد اب یہ جو سائبر ونگ ایف آئی اے کا تحلیل کر دیا جائے گا، اور اس کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ جو نئی قائم کردہ حکومت کی جانب سے قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی ہے اس کے پاس چلی جائیں گی، اور اب یہ تمام تر شکایات اس ایجنسی کے پاس درج ہوں گی، اور وہیں پر جو ہے وہ شکایات کا اندراج بھی ہوگا۔ اسی طرح ترمیمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سائبر کرائم سے متعلق تمام جرائم کی تحقیقات کا اختیارات جو ہے وہ نئی ایجنسی کو دے دیے جائیں گے،
اور اب یہ جو اتھارٹی ہوگی اس کو ممنوع یا فاش مواد تک رسائی حاصل کرنے کا بھی اختیار ہوگا. اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ممنوع مواد شائع کیا جاتا ہے یا فحش مواد شائع کیا جاتا ہے تو اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ روکنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے بھی جو اختیارات ہوں گے وہ اس ایجنسی کے پاس ہوں گے. وہ اس متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہم کو اپروچ کیے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر یا ان کو جو ہے کوئی ڈائریکشن دیے بغیر خود ہی جو اس مواد کو ڈیلیٹ کرنے یا اس مواد کو ریموو کرنے کا مجاز ہوگا. اسی طرح یہ جو پیکا ایکٹ کا سیکشن 2 ہے، اس میں ایک نئی شق کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے، اور مجوزہ قانون میں جو بیان کردہ اصطلاحات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی تعریف میں ویب سائٹ بھی ہیں، اپلیکیشنز ہیں، مواصلاتی چینل ہیں، سوشل میڈیا تک رسائی ہے. یہ تمام تر جو ہیں، جس طرح مختلف نیوز ویب سائٹس ہیں، اسی طرح اپلیکیشنز ہیں مختلف جو بنائی گئی ہیں، یا مواصلاتی چینل ہیں جن میں یوٹیوب چینل شامل ہو جاتا ہے، آپ کے واٹس ایپ چینل کا چونکہ اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ تمام تر جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں یہ اس میں شامل ہوں گی. ان تمام ویب سائٹس پر جتنے بھی مواد شیئر ہوں گے، جو بھی پروگرامات ہوں گے، جو بھی نیوز آگے شیئر کی جائیں گی، وہ تمام جو ہیں اب اس اتھارٹی کے ذریعے جو ریگولیٹ بھی ہوں گی، اتھارٹی ان کو باقاعدہ جانچے گی. اسی طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ جو اتھارٹی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اب اس کے آ جاتے ہیں کہ یہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوگی، ممبران پر. تو اس اتھارٹی کے چیئرمین سمیت تقریباً 8 ممبران پر مشتمل ہوگی. چیئرمین کو ملا کر 8 ممبران ہوں گے اس کے. وفاقی حکومت جو ہے وہ 3 سال کے لیے 5 اراکین کا تقرر کرے گی، جس میں چیئرمین بھی شامل ہوں گے. اسی طرح سیکٹری اطلاعات، سیکٹری آئی ٹی اور چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں وہ اتھارٹی کے ممبر ہوں گے. وزارت اطلاعات کے جو سیکٹری ہیں، اسی طرح آئی ٹی منسٹری کے جو سیکٹری ہیں اور جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں، وہ اس اتھارٹی کے ممبر ہوں گے، جو کہ 8 ممبران ہوں گے. ان میں 3 افراد یہ بھی شامل ہوں گے. اور اتھارٹی میں جو تمام تر فیصلے ہیں وہ اکثریتی اراکین کی رضامندی سے کیے جائیں گے. اور چیئر پرسن کو کسی بھی غیر قانونی آن لائن مواد کو بلاک کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے کا خصوصی اختیار ہوگا. مطلب اگر کوئی ایسا مواد ہے جس کے حوالے سے شکایت آتی ہے یا چیئرمین کے نوٹس میں آتی ہے، تو ممبران سے مشاورت کیے بغیر اس کو بلاک کرنے کی جو اختیارات یا ہدایات ہیں وہ جاری کر سکتی ہے. خصوصی اختیار چیئر پرسن کے پاس ہوگا. اسی طرح چیئر پرسن کے فیصلے کی اتھارٹی کو 48 گھنٹے کے اندر اندر توثیق کرنا لازم ہوگا. یعنی جو بھی ہدایات چیئر پرسن کی جانب سے جاری کی جائیں گی اس پر 48 گھنٹے کے اندر اندر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. اسی طرح سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل 90 روز میں کیس نمٹانے کے پابند ہوں گے. جو بھی شکایات جو ہے وہ شکایت سیل کے بعد ٹریبیونل میں جائے گی تو 90 روز کے اندر اندر جو ہے وہ اسے نمٹانے کا جو متعلقہ ٹریبیونل ہے وہ پابند ہوگا. اور ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکے گا، اور 60 روز کا یہ دورانیہ ہوگا. اسی طرح وفاقی حکومت نے جو 3 سال کے لیے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو ہے وہ تقرر کرے گی. اور ڈی جی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا مرتبہ آئی جی پولیس کے عہدے کے برابر ہوگا. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کے جو ممبران ہوں گے ان کے پاس جو ہے وہ متعلقہ پولیس اہلکار، جو پولیس افسران ہیں، ان کے مساوی اختیارات ہوں گے. تو اسی طرح یہ جو نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا، تو اس کے جو ہیڈ ہوں گے، چیئر پرسن ہوں گے، ان کے پاس جو ہے وہ آئی جی پولیس کے اختیارات ہوں گے. یعنی ان کا عہدہ جو ہے وہ آئی جی پولیس کے برابر ہوگا. تو اس کے بعد پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور یہ تمام تر جو نکات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ آج قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ جو بل پیش کیا ہے، اس کے جو ڈرافٹ ہے وہ ہم تک ملا، اس کے یہ اہم نکات تھے. تو اب جو ہے باقاعدہ طور پر حکومت جو کہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی طرح سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کیا جائے گا. اب جتنے بھی نئے پلیٹ فارمز آئیں گے یا پرانے پلیٹ فارمز ہیں، ان کی ایک تو سب سے پہلے آپ نے رجسٹریشن کرانی ہوگی. جب وہ رجسٹریشن ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم چلا سکیں. اور اس کے بعد ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر باقاعدہ نظر رکھی جائے گی، اس کے مواد کو جانچا جائے گا کس قسم کا مواد ہے. اگر وہ مواد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے خلاف، قانونی نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہوگا تو اس پر جو ہے وہ فوراً ایکشن ہوگا. اور ایکشن یہ ہوگا کہ جو بھی مواد ہوگا اسے ڈائریکٹ وہاں سے ریموو کیا جائے گا، بلاک کیا جائے گا. اس کے بعد اس پر تحقیقات ہوں گی، ٹریبیونل میں یہ کیس چلے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ دیا جائے گا. اور اگر اس پر یہ اطلاق ہوتا ہے وہ واقعی اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے فیک نیوز کے حوالے سے یا مس انفارمیشن کے حوالے سے، تو اس کی سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں، جو کہ ابھی تک اس کی ایک شق سامنے آئی ہے کہ 3 سال قید ہوگی اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا. اب یہ بل جب پارلیمنٹ سے منظور ہوگا تو باقاعدہ طور پر یہ جو اتھارٹی ہے
جس کا جو اتھارٹی قائم کی گئی ہے نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا قیام عمل میں آئے گا اور اس کا جو سربراہ ہوگا اس کو 3 سال کے لیے جو وفاقی حکومت تعینات کرے گی. اس کے ساتھ باقی 7 ممبران ہوں گے جس میں سیکٹری آئی ٹی، سیکٹری اطلاعات اور جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور جو ان کے چیئر پرسن ہوں گے ان کے پاس آئی جی پولیس کے اختیارات ہوں گے. اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی شکایت سیل قائم کیے جائیں گے جہاں پر کوئی بھی سوشل میڈیا صارف اپنی شکایت کا اندراج کر سکتا ہے. شکایت سیل کے بعد ٹریبیونلز قائم ہوں گے، ٹریبیونلز میں باقاعدہ یہ کیسز چلیں گے، ٹریبیونل اپنا فیصلہ دے گا اور فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اور اگر متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ٹریبیونل کے فیصلے کو 60 روز کے اندر سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا اور پھر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گی. تو بالآخر اب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ حکومت نے اپنا شکنجہ کس لیا ہے. حکومت جو اب اسے دائرہ اختیار میں لانے کے لیے پھرتیاں دکھا رہی ہے، اور اب یہ آئندہ چند روز میں پارلیمنٹ سے بل جو ہے یہ قانون پاس ہونے کے بعد اس اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اب سوشل میڈیا پر یہ ایکشن جو ہے حکومت کا اس کا آغاز ہو جائے گا. تو آئندہ ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.